बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कशकोल-ए-मारफत का मेज़बान परवेज़ महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूयॉर्क से ये प्रोग्राम हर इतवार को 12 से 1 बजे तक आपके लिए लाइव पेश किया जाता है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं एक बार फिर रहम टीवी की जानिब से, अपनी जानिब से और ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब की जानिब से आप सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कई ज़राए से देखा जा सकता है। सबसे पहले जादू बॉक्स के चैनल 1593, उसके बाद हमारी वेबसाइट www.raham.tv, और फिर आप फेसबुक पर मुफ्ती मुनीर पेज पर लॉगिन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के आज भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहला सेगमेंट अनमोल मोती, जिसमें रोज़मर्रा के मसाइल के बारे में गुफ्तगू होती है। उसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट शुबे का अज़ाला, जिसमें मजहबी व दीनी शकूक व शुबहात के ऊपर डिस्कशन होती है। अगर आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई शुबा हो तो हमें कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपका शुबा दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा तीसरा सेगमेंट लताइफ़ इल्मी, जो इस्लामी तारीख़ी वाक़यात के पस मंज़र में होता है। आपकी कॉल्स का सिलसिला साथ ही रहेगा, इंशाअल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। आइए हम अपने मेहमान से आपका दोबारा तारुफ़ करवाते हैं और मैं और आप हम सब मिलकर उनको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। रमज़ान शरीफ मुबारक हो जी, आपको। खैर मुबारक माशाल्लाह। और कैसा चल रहा है रमज़ान? ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अल्लाह की रहमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 9 रोज़े गुजर गए आज, जी बिल्कुल, पता भी नहीं चला है। वाकई। देखिए अल्लाह मियाँ ने मौसम भी न्यूयॉर्क में तो अच्छा ही रखा। जी जी बिल्कुल। हमें मालूम है कराची में और पाकिस्तान में गर्मी है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ भी लंबे रोज़े हैं, लेकिन बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, ना भूख ना प्यास। सही बात है। और मुझे मालूम है कि आपके पास टॉपिक है, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिरी अशरा, हमारा पहला अशरा जो है ये ख़त्म होने को है और दूसरा अशरा शुरू होने को है। तो हमें तमाम सुनने वालों को ये बताइए, देखने वालों को ये बताइए कि ये पहले अशरे के जो आखिरी दिन है, एक दिन और शायद एक रात है। सही बात है। क्या करें इसमें, कैसे समेट लें सब कुछ इसमें? मतलब ये तो वक्त आने वाला नहीं है, फिर पता नहीं किसको मिले आइंदा या ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि इबादत ये 4 हैं बुनियादी तौर पे अमली जी। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। नमाज जो ताज़ीमन बतौर ताज़ीम अदा की जाती है, और रोज़ा खौफन बतौर खौफ के अदा किया जाता है, अल्लाह के खौफ की वजह से। ज़कात बतौर एहसान यानी एहसानन अदा की जाती है, और हज जो है बतौर बरकत यानी तबर्रुकन अदा की जाती है। अच्छा, ठीक। तो रोज़ा जो खौफन है, क्योंकि अल्लाह के खौफ की वजह से कि कल रोज़े क़यामत में क्या मुँह दिखाऊंगा, तो खाता नहीं है, पीता नहीं, ख्वाहिशात से दूर रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत इस रमज़ान में पूरी उम्मत और इंसानियत के लिए रहती है कि पहला अशरा, जैसे आपने फरमाया कि पहला अशरा रहमत होता है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत होता है, और तीसरा अशरा इत्क़ मिनन नार यानी जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। तो वाकई ये पहला अशरा जो है बिल्कुल इख्तिताम को 1 आध दिन बाकी है, और ये रहमत का है। अब इसमें रहमतें कैसे समेटें कि जितनी जल्दी सिमट जाएं, क्योंकि अगर कोई कोताही गफलत हुई तो अब 1 आध दिन में कैसे होगा। और अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्वांटिटी का लिहाज नहीं होता, क्वालिटी का होता है। अच्छा। क्वांटिटी भले 1 आध दिन रह गया है, लेकिन क्वालिटी ज़रा मांगने की ऐसी पैदा कर लें तो अल्लाह पूरे अशरा का अता कर देते हैं। यानी अभी कुछ किया जा सकता है। तो बस उसके लिए 2 रकात जो है सलात तौबा की नीयत से खड़े हों, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में जो है
500 مرتبہ استغفار پیش کریں، جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اللہ کی رحمت مانگ لیں کہ اللہ اب تک جو کوتاہی ہو گئی ہے تیری رحمت کو سمیٹنے میں، تو یا اللہ بس یہ ایک آدھ دن باقی ہے تو وہ رحمت ہمیں پوری عطا کر دے۔ تو جتنی زیادہ اچھی کوالٹی کے ساتھ اب یہ گڑگڑائے گا، جھولی پھیلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولی بھر دیں گے۔ تو یہ تو موقع ہے کہ پہلے عشرے کی برکتیں حاصل کر لیں۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت، یعنی اس میں بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں، اور رمضان تو ہے ہی اصل میں بخشش کا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے پروانے عام صبح شام اعلان کر کے جاری کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر رمضان میں کسی کی جو وہ بخشش نہ ہو سکی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب خطبے سے جب فارغ ہوئے تو بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آج ہم نے ہر سیڑھی پہ آمین آمین سنی ہے، تو آپ پہلے کبھی نہیں کی، آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ اصل میں پہلی سیڑھی پہ جیسے میں نے قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں آپ بدعا کیجئے، میں آمین، اب میں بدعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ بدعا انہوں نے یہ کی کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی بخشی نہ ہو سکی، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اب سوچئے سید الملائکہ بدعا دیں اور سید الرسول اس پر آمین کہیں تو یہ تو قبول ہی قبول ہے یقیناً۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ رمضان اصل میں وہ مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت اتنی عام بانٹی جاتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مغفرت نہ کرا سکا تو پھر باقی اب کوئی 7 گھڑی ایسی نہیں ملنے والی اس کو سال میں کہ جس میں اتنی آسانی سے بخشش ہوگی۔ لہٰذا یہ مغفرت کا اب یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر جو بخشش انسان کروا کے ہٹے، اور سیدھے سادھے اعمال ہیں کہ بھئی ایک تو تراویح کے تو 20 تراویح کا اہتمام کیا، اس میں قرآن کریم سن لیا یا حافظ ہے تو سنا لیا، اور باقی جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی، اور قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ اصل میں یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ اصل میں حقیقت میں وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت اس میں انسان کر سکتا ہے وہ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے خواب نقل کیا اپنا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار میں نے کیا، تو اللہ سے میں نے یہ سوال کیا اے رب ذوالجلال، آپ کا قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون سا ایسا عمل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت کرو۔ کتنا سمپل۔ ہاں، کیونکہ میرے کلام کی جتنی تلاوت کرو گے تو میرے کلام کی تلاوت کا مطلب ہے کہ مجھ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے محادثہ مع اللہ ہے، یہ یعنی اللہ اور بندہ آپس میں باتیں کرتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے جتنی زیادہ باتیں کرو گے تو میری دوستی اتنی زیادہ آپ سے ہوتی چلی جائے گی اور میرا قرب آپ کو مل جائے گا۔ تو اس پر امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں؟ کیونکہ ایک تو ایک ترجمہ جانتا ہے اب تلاوت کر رہا ہے، ایک ہے ترجمہ نہیں جانتا ایسے تلاوت کر رہا ہے، تو سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، تلاوت کرو تو میری قرب مل جائے گا۔ آپ نے میرے ذہن کا ایک سوال بہت آسان کر دیا، کیونکہ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، زیادہ لوگ نہیں سمجھتے اور تفسیر نہیں پڑھتے اور وغیرہ وغیرہ، ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ترجمہ نہیں جانتے۔ بالکل۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جان کے پڑھو یا نہ جان کے پڑھو، ایز لانگ ایز پڑھو، اس لیے کہ اصل میں اللہ کی جو قرآن ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی یہی تو کمال ہے دوسری کتابوں سے، اس کی امتیازی شان ہے کہ دوسری عام کتابیں جب تک سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو فائدہ نہیں دیتی، تو اگر یہ بھی کتاب ایسی ہو کہ سمجھ نہ آئے تو فائدہ نہ دے تو قرآن اللہ کی کتاب تو عام کتابوں جیسی ہو گئی، تو اس میں کوئی امتیاز تو نہ رہا۔ امتیاز تو یہی ہے کہ یہ نہ بھی سمجھ میں آئے تبھی بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جبکہ عام کتابیں سمجھنا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بہت سے لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں، جی طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ نہیں ہے، سمجھنا بھائی سمجھ میں آنا نور اللہ نور ہے کہ آپ اس کے مطالبے کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر جہاں تک کہ تلاوت کے وقت سمجھنے کا تعلق ہے تو جو ترجمہ جانتے بھی ہوں تو جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جلدی سے ان کو بھی اس کا استحضار نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ اس معنی میں غور نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سمجھنے نہ سمجھنے کی بات بالکل صحیح ہے، اور حدیث میں بھی اسی چیز کی اصرات ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کریں گے۔
ہاں کم از کم پہلا اسٹیپ تو لینا، پہلا اسٹیپ تو لے، پڑھنے والا. جی ہاں. تو اس لیے جب یہ مغفرت کا جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہلا عشرہ ہے، رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے تو مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور مغفرت کا جب فیصلہ ہوگا تو جہنم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جنت مل جاتی ہے. میرے ذہن میں چند سوال آ رہے ہیں آپ کی جو گفتگو میں سن رہا ہوں، اس سے سوال تو آ رہے ہیں ذہن میں، لیکن کالز بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو پہلے کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اگر مجھے وقت ملا تو میں سوال کروں گا. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی آپ کو بھی بہت رمضان مبارک، اور حضرت مفتی صاحب کو بھی بہت رمضان مبارک ہو. محمد آصف بات کر رہا ہوں سیکرامنٹو سے. جی فرمائیے. اور جی حضرت تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہم لوگوں کے لیے خاص دعا کریں کہ ہم لوگ جو رمضان میں کمزوریاں، خامیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عبادات میں اس میں معاف کر دیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل کریں ہم سب پر. بہت تو بہت صحیح دعا کی آپ نے، درخواست کی ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے. جی بس خاص دعا کریں حضرت، آپ بھی اور آپ بھی اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ. حضرت میرا ایک سوال یہ تھا کہ جو میری وائف ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اونچی پہاڑی پر ہیں اور وہ کوئی ان کو پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، اور اس طریقے کے کئی خواب دیکھیں اور اچانک سوتے میں سے جاگ جاتی ہیں کہ کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے. تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں ان کی عبادات میں کوئی کمی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. تو یہ ذرا سا بتا دیجئے، اور ہم آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم لوگ سب اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. اور جہاں تک کمی کوتاہی کا تعلق ہے، کیونکہ کمی کوتاہی نہیں ہوگی تو بخشش کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کمی کوتاہی ہونا جو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو بندے سے ہوتی ہے. بابا آدم کی گھٹی کے اندر یہ ہے، سب سے پہلی کمی کوتاہی ان سے ہوئی اور جنتوں کی قربتوں سے زمین کی پستیوں پہ گرے. لیکن تعجب اس پر ہوتا ہے کہ کمی کوتاہی پہ انسان معافی بھی نہ مانگے، اللہ کے آگے گڑگڑائے بھی نہ، اس کا اقرار بھی نہ کرے، یہ تعجب کی بات ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں گناہ ہو جانا تعجب کی بات نہیں ہے، گناہ پر معافی نہ مانگنا تعجب کی بات ہے. لہذا کمی کوتاہی نہیں ہوگی تو پھر اللہ بخشیں گے کیسے؟ تبھی تو ایک عجیب حدیث آتی ہے کہ لوگوں اگر تم لوگ گناہ چھوڑ دو، کوتاہیاں کرنا چھوڑ دو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی، خطائیں کرے گی، کوتاہیاں کرے گی، پھر اللہ سے بخشی مانگے گی تو اللہ ان کو بخش کر خوش ہوں گے. تو لہٰذا کوتاہی ہو جانا پھر اس پر اللہ سے گڑگڑا کے مانگنا، تو فرمایا اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اس لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اپنی خطا پر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے. تو یہ مہینہ جو ہے وہ خطاؤں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. بس آپ اللہ سے بس مانگتے رہے کہ یا اللہ معاف کر دے. بس معافی مانگنا ہمارا کام ہے، اب وہ سخی داتا کا کام ہے، وہ جھولی میں جو ہے خیرات ڈال دے گا بخشش کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے، ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں. باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کو بیماریوں سے حفاظت ملے گی، کسی بیماری سے حفاظت ملے گی. تو یہ اونچی جگہ سے نیچے ہونا یہ بیماریوں سے حفاظت کی علامت ہے. اور اس میں یہ کہ دشمن بسا اوقات وہ آپ کو کوئی نیگیٹو طریقے سے نقصان پہنچانا چاہے گا، لیکن وہ آپ کے حق میں پازیٹیو ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس سے فائدہ پہنچ جائے گا. تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اور باقی اس سے یہ سمجھنا کہ نیکیاں قبول نہیں ہو رہی، نہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ بیماریوں سے حفاظت کی علامت ہے. اور دشمن کے جو وار ہیں وہ وار جو ہے وہ رہ جائیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. سورۃ کوثر 3 دفعہ روز پڑھ لیا کریں اور دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ ہر طرح خیر اور عافیت رہے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کال اور ہے. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. السلام علیکم. فرمائیے. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں پہلے مبارک دوں گی رمضان کی، پھر مفتی صاحب کی. سب بھی بہت زیادہ تعریف کرتے تو اسی طرح ہر ٹائم میں بھی تعریف کروں گی. پروگرام بہت اچھا ہے، بہت فائدے مند ہے.
دے لوس جو مفتی صاحب ہماری ہمیں یہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب دے گا. ہاں تو میں نے کافی پہلے بھی میرے مسئلے تھے، تو میں نے مفتی صاحب سے میں نے کافی کچھ لیا. تو میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مفتی صاحب کا میں تھینکس بولوں گی کہ میری ہر چیز اللہ کے کرم سے مفتی صاحب کے بتائے ہوئے جو میں نے وظیفے کیے اور مجھے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی. ہاں جی ایک میرا مجھے ہمیں دماغ میں ضرور یاد رکھیے مفتی صاحب. میرا ایک چھوٹا سا مجھے خواب آیا کل یا پرسوں شاید آیا تحریک کے بعد کہ میرے کچن میں نا جس طرح میرے ہاتھ میں سٹک ہے، میرے کچن میں جس طرح کا یہ پاستا کا کلر ہے اس طرح کی کوئی رسی پڑی ہوئی ہے. جب میں اسے تھوڑا چھڑی کے ساتھ لے کے اپنے بیک یارڈ کے ڈور سے باہر نکالنے لگتی ہوں تو وہ جس طرح رسی سانپ بن کے اوپر آتی ہے اس طرح آتی ہے، لیکن مجھے وہ کچھ نہیں کہتا. جو رسی ہوتی ہے وہ سانپ کی شکل کی ہوتی ہے. میں اسے تھوڑا اور میں دل کرتا ہے کہ میں اس کو باہر پھینکوں، لیکن وہ سانپ کی طرح جا کے ہمارا صوفہ ہے اس کے نیچے چلا جاتا ہے، جو رسی کی طرح کا ہوتا ہے، وہ لائٹ یلو کلر کا ہوتا ہے. اور میں جب دیکھتی ہوں تو وہ نا صوفے کے نیچے رسی کی ٹائپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ رسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتا. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے دیے ہوئے وظائف سے اذکار سے آپ کو فائدہ ہوا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ ہم الحمدللہ فی سبیل اللہ بے لوس آپ حضرات کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ پروگرام بھی اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق ہی کے لیے ہم نے شروع کیا. الحمدللہ ہمیں اس میں بھرپور کامیابی ہو رہی ہے اور آپ حضرات کی محبتیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے. باقی خواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری کا حملہ ہوا ہے، لیکن آپ حضرات ابھی اس بیماری کے حملے سے بچے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی 100% حفاظت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سانپ جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ گھر میں ہی ہے. اس لیے کچھ اہتمام کریں صدقات کا. گوشت کا صدقہ یعنی بڑے کا گوشت یعنی گائے وغیرہ کا، وہ گوشت صدقہ کریں 1 پاؤ. اور روزانہ جو ہے سورۃ النشرہ یہ 17 مرتبہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھ کے دعائے خیر کرتے رہیں. 41 ڈیز آپ نے یہ سورۃ النشرہ پڑھنی ہے. اور جو ہے گائے وغیرہ کا صدقہ جو ہے گوشت کا یہ آپ نکال دیں، اور نیت یہ کریں کہ آپ سب حضرات جو ہے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں. تو وہ یلو کلر کا جو سانپ دیکھا وہ بیماری کا اندیشہ ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک آپ لوگ بیماریوں سے محفوظ ہیں. بہت شکریہ. مفتی صاحب اتنی تھوڑے سے وقت میں پہلی بریک کا وقت آ گیا. دیکھیے وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. خواتین و حضرات، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس سے پہلے میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو یہ ایک قسم کا آپ کا بھی اب فرض ہے کہ آپ اس پروگرام کو اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. لوگوں کو بتائیں کہ یہ قیمتی بات چیت رحم ٹی وی پر ہو رہی ہے. مفتی صاحب کی جو بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے ابھی پہلا عشرہ ختم ہونے کی بات ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ایک حل ایسا بتایا جس سے مجھے تو بڑی تسلی ہوئی، آپ کو بھی یقیناً ہوئی ہوگی. تو یہ باتیں ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنے کی ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. فیس بک پر دیکھیں یا رحم پہ دیکھیں یا ویب سائٹ پہ دیکھیں یا یوٹیوب پر دیکھیں. انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، خوش آمدید. ہمارا پروگرام کشکول-e-معرفت چل رہا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. پہلے عشرے کا اختتام ہونے والا ہے اور اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ اس کا وقت ہوا ہے. تو حضرت شبے کے ازالے میں ایک سوال جو آیا وہ عیسائیت کی طرف سے سوال آیا. انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ہمارے بھی پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول سے کچھ آگے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے دنیاوی باتیں نہیں کیں، انہوں نے نہ یہاں شادی کی دنیا میں، نہ کوئی دنیاوی چیزیں کیں، اور رسول پاک نے دنیاوی باتیں کیں جس میں ان کی شادیاں بھی شامل ہیں اور باقی چیزیں بھی. تو یہ ایک ان کے ذہنوں میں یہ ایک سوال ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور رسپونڈ کریں. جی، بڑا مزید کا خیز سوال ہے ان کا. جی کہ وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا 9 شادیاں کی ہیں. جی
اور اس لیے ان کا مقام زیادہ ہے، گویا کہ ان میں عفت پاک دامنی زیادہ ہے نبی پاک کی نسبت. تو خیر یہ بڑی نالائقانہ بات ہے. پہلی بات ہوئی کہ انبیاء کرام میں اس طرح کا تقابل کرنا اور ایک کو گرانا دوسرے کو اٹھانا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منع فرمایا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مراتب تقسیم کر رکھے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ جو ہے افضل ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا مرتبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور چوتھا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. پھر اس کے بعد باقی پیغمبروں کی ترتیب آتی ہے. باقی یہ اس جزیے کو یہ بنا دینا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ پاک دامن تھے، انہوں نے شادی نہیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 شادیاں پہ اکتفا کر لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا زہد ہے. ہاں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ میں جو ہے نا وہ 40 جنتیوں کی طاقت تھی. جنتیوں کی 40 جنتیوں کی طاقت آپ اکیلے میں تھی. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی میں 100 مردوں کی طاقت ہوتی، 100 مرد، اور 100 کو اب 40 سے آپ ضرب دیں تو 400 بن گئے. 400 تو گویا کہ 400 جو ہے نا وہ مردوں کی طاقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ مرد کو 4 کی اجازت ہے. اب اس کو ضرب دے آپ 16,000 بن گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 16,000 عورتوں کی قوت طاقت عطا کی گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو 9 پر اکتفا کیا. یہ تو آپ کی انتہائی پاک دامنی کی علامت ہے. آپ پر غلبہ آخرت کی انتہا ہے کہ آپ وہ اس طرف آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، آپ بھی 9 پر اکتفا کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا یہ اصل میں کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کسی شہوت کی بنیاد پر ہوتا تو آپ نے جوانی کتنے صبر کے ساتھ گزاری. یعنی 25 سال کے نوجوان ہیں اور کڑیل نوجوان اور خوبصورتی حسن و جمال کا شہزادہ ہے، تو آپ نے اس وقت ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو 40 سال کی تھیں، جو پہلے سے 2 شوہر دیکھ کے آئی تھی. تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ تھی جس کے تحت آپ نے ان سے شادی فرمائی. اس میں کوئی لیسن ہے، لیسن ہے. پھر اس کے بعد باقی ساری شادیاں آپ نے بڑھاپے میں کی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب تک رہیں آپ نے کوئی شادی نہیں فرمائی، اور وہ 25 سال تک رہیں. تو گویا کہ 50 سال کے آپ ہو گئے، آپ نے اور کوئی شادی نہیں کی. ایک جب وہ بیوہ خاتون 40 سال کی عمر میں ان سے بڑی، ان پر گزار دی ساری زندگی. تو آپ ان کے بارے میں یہ شبہ کریں کہ وہاں خدا نخواستہ شہوت ہے اور وہاں جو عفت پاک دامنی. پھر اس کے بعد ساری شادیاں اس کے بعد ہوئیں. پھر حضرت سودا سے شادی کی، حضرت عائشہ سے کی، تو سب بڑھاپے میں شادیاں ہیں. تو یہاں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی لیسن ہے اس کے اندر، کوئی اس میں بات ہے کہ جوانی میں نہیں کی، بڑھاپے میں کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی آخری نبی ہے، اور بڑھاپے کے جو اوقات ہیں اب دین مکمل ہو رہا ہے انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے. تو اس وقت ضروری تھا کہ ایسی مسلط حکمتیں قائم کی جائیں تاکہ دین اصلی شکل میں قیامت تک قائم رہے. اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا کے گویا کہ امت کو دین سکھا دیا. اس لیے ان کی شادیوں میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دین کی تبلیغ دین، تاکہ دین کی تبلیغ ہو. کیونکہ مختلف قبیلوں کے اندر جب شادیاں آپ کی ہو رہی ہیں، ہر قبیلہ آپ کو اپنا داماد سمجھ رہا ہے، تو وہ قبیلے والے آپ کے بارے میں پولائٹ ہو گئے، آپ کی دعوت دین کو سنیں گے، آپ کی تبلیغ کو سنیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قبائل سسٹم میں ہوتا ہے کہ جی ہمارے قبیلے کا داماد ہے، جی اس کو ہم نے عزت دینی ہے. تو یہ ریلیشن اس لیے قائم ہو رہے تھے تاکہ دعوت اسلام ہر قبیلوں میں پہنچے، اور وہ پہنچی. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے شادی کر کے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ معاشرت ازدواجی کیسی گزارنی ہے یہ تو انسانیت کو کل کو کون بتائے گا. لہذا نبی نے شادیاں کر کے وہ معاشرت کر کے دکھائی، اور بیویوں نے اس کو آگے نقل کیا انسانوں میں، تاکہ وہ بھی کل کو اپنی بیویوں کے ساتھ اسی حسن و سلوک کے ساتھ زندگیاں گزارے. بالکل یہ وجہ تھی. پھر آپ نے متعدد شادیاں اس لیے کی کہ اگر دنیا کے اندر اگر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے یا 2 شادیاں کرتا ہے تو اس کے سامنے نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہوگا کہ ہمارا نبی ان کے 9 شادیاں تھیں، وہ کس طریقے سے عدل و انصاف سے ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان میں بے پیار کس طرح بانٹتے تھے. تو عملی جب شکل موجود ہوگی تو ہم وہ امتی جو اسی عملی شکل کے مطابق اپنی 2، 3 یا 4 بیویوں کے اندر پیار اور عدل بانٹے گا. اس لیے شادیاں کی ہیں. اور ایک وجہ یہ
کہ چونکہ عورتوں کے بعد مخصوص احکام ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہے اس پہ الگ احکام ہیں، مخصوص احکام ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں شادیاں متعدد کر کے گویا کہ وہ جو احکام تھے جو امت کی عورتوں تک پہنچانے تھے اپنی بیویوں کے ذریعے سے پہنچائے. اچھا، وہ پردے کے جو احکام تھے بیویوں نے پہنچائے کہ یہ در پردہ بات ہے، نبی تو ہر اجنبی عورت کو نہیں کہے گا، بیویوں نے بتایا کہ مخصوص ایام آئیں تو اب یہ طریقہ کار ہے، اس کے یہ احکام ہیں. تو وہ اللہ نے ان عورتوں کے ذریعے سے جو ان کی بیویاں تھیں ان کے ذریعے وہ احکام امت تک پہنچائے، کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی ہے نہیں، لہذا آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ تکمیل دین کرنا تھا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ کے اسوہ کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی کے خطوط متعین کریں. یہ مصلحت تھی، کیونکہ اگر مصلحت نہ ہوتی اور شہوت مقصود ہوتی تو پھر یہ عیسائی یا یہودی ہمیں جواب دیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں یہ شادیاں کیوں نہیں کی، اس وقت کرنا چاہیے تھی. جب جوانی میں نہیں کی تو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک سے بڑا پاک دامن کوئی نہیں کہ جو 16,000 کا آپشن رکھتا ہے اور 9 پر اکتفا کرتا ہے، اور ان کا تو زہد کہاں پہنچے گا. اور پھر دوسری بات ہے کہ اصل میں زہد جو ہے نا، زہد کا تعلق تقلیل لذات سے ہے، ترک لذات سے نہیں ہے کہ لذت کیجیے آپ ترک کر دیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ اس کو کم کر دیں. ایک آدمی نے کوئی لذیذ کھانا کھایا ہی نہیں، اس کو وہ رغبت چاہت ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، مزہ تب ہے وہ ٹیسٹ لگے پھر صرف آدھی روٹی پہ اکتفا کر کے دکھائے کیا کہ یار کمال ہے یا بڑی ویل پاور ہے، آپ نے آدھی روٹی پہ قورمہ یار ختم کیا، ورنہ یہاں تو ہم تو 3 روٹیاں کھا جائیں. تو کمال یہ ہوا کہ لذات کا ترک کرنا کمال ہے، اور لذات کا کم کرنا کمال ہے، ترک کرنا کمال نہیں. بالکل صحیح. اس لیے روزے کی حالت میں اللہ کی ہماری قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے سامنے کھانا ہے، پینا ہے، چاہت بھی ہے اور کھانے کی بھوک بھی ہے، اور 4 دیواری میں میاں بیوی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو روکتا ہے، وہ اپنی خواہش کو کم کرتا ہے، تو اللہ اس پر جو اس کو عطا کرتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تقلیل لذات کی وجہ سے آپ کا مقام تو زہد میں اور زیادہ ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ کم ہے وہ ان کی نالائقی اور حماقت ہے. سبحان اللہ. کالز پھر آ گئی ہیں جی، تو ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں حضرت. میں آپ کو ٹیوزڈے وینسڈے فون کرتی، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو کے بے صبری ہو کے فون کر رہی ہوں. میرا پرابلم تو آپ کو پتہ ہے، تو مجھے آپ کو یہ بات پوچھنا تھا کہ آپ نے یاپدی اللہ جاوی بے شفائی کا پورا وظیفہ کروا دیا تھا میرے لیے مدرسے میں، اور میں نے بھی پاکستان میں 1.25 دفعہ یا سلامو کروا لیا. آپ نے مجھے تعویذ بھیجے تھے، وہ بھی میں نے پیے، میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اور آپ نے اس کے ساتھ ایک دوا بھیجی تھی، وہ بھی میں نے کھائی تھی، میں بالکل ٹھیک تھی. لیکن ابھی 15 دن سے پھر پرابلم شروع ہو گیا ہے، اور جو دوا تھی وہ لمٹ اس کی پوری ہو گئی ہے کھانے کی، اس سے زیادہ وہ دوا کھا نہیں سکتے. اب میرے پاس صرف آپشن جو ہے وہ سرجری کا رہ گیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ سرجری مت کروائیں، پریشانی ہوگی. تو اب مجھے آپ بتائیے میں کیا کروں، میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. مجھے آپ سے بس یہی سوال پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ہے. آپ اس کے لیے اب ایسا کریں، سورۃ طارق 11 مرتبہ سورۃ طارق روز پڑھیں، اور یہ 11 دن تک پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اپنی دوا پہ غذا پہ پھونک دیا کریں، پانی دم کر کے پی دیا کریں. 11 دن سورۃ طارق کا یہ عمل کر کے پھر مجھے 11 دن کے بعد کیفیت بتائیں کہ اس دوران میں آپ کو کیسا محسوس ہوا. پھر میں آپ کو اگلا فیصلہ بتاؤں گا کہ اب آپ کو سرجری کرا لینی چاہیے یا نہیں، یا یہ کہ مزید گائیڈ کروں گا کہ اب آپ کو کون سا وظیفہ کرنا ہے. تو آپ 11 دن سورۃ طارق کا عمل شروع کریں، 11 دفعہ روزانہ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور جو ہے اچھا نفع آپ کو پہنچے گا. بہت شکریہ. فیس بک پر ایک سوال ہے، سعدیہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کچھ ان کی پسند ہے لیکن ان کی فیملی راضی نہیں ہے، وہ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے فیصلہ کریں کہ وہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں. اگر استخارے میں اچھا آتا ہے پھر آپ اگلا سٹیپ لیں کہ اب والدین کی مخالفت بھی ہو اور اللہ کے ہاں وہ اچھا بھی نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اہم کام ہو اس میں استخارہ کرنا چاہیے. اور اہم کاموں میں شادی بھی ہے، مکان کا خریدنا ہے، سواری گاڑی کا خریدنا ہے، یہ 3 بڑے اہم کام ہوتے ہیں، اس میں استخارے سے فیصلہ کرنا چاہیے. آج بچیاں جو کہیں دل لگا بیٹھتی ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں یہیں شادی کرنی ہے، ماں باپ سے ضد کر کے وہاں شادی کر لیتی ہیں، کل کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا پہلے اللہ کے یہاں پتہ کریں کہ اللہ کا منشا کیا ہے.
استخارے میں اچھا آتا ہے. اس بات کو ماں باپ سے بھی شیئر کریں کہ استخارے میں بھی اجازت ہو گئی یا آپ لوگ استخارہ کر کے فیصلہ کر لیں, تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں اس مسئلے کو حل کریں. ورنہ زبردستی دھونس دھمکی کے ساتھ شادیاں ہوں تو اس میں لطف نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کی جو ہے یعنی کہ ولی اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کی جائے وہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. باطل کا مطلب بیکار شادی ہے, کیونکہ شادیوں سے مقصد دو فیملیاں ملیں, دو خاندان ملیں, الفت و محبت کا ماحول ہو. یہاں یہ کہ لڑکی لڑکا شادی کر کے بیٹھ گئے, کسی اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں, جاب پہ کر رہے ہیں, میکڈونلڈ پہ اور ڈنکی ڈونر پہ زندگی گزر رہی, نہ ابا سے تعلق نہ اماں سے. یہ لائف نہیں ہے. تو آپ پہلے استخارے سے فیصلہ کریں, اس میں اوکے ہو جاتا ہے, پھر آپ وظیفہ شروع کریں. اور وظیفہ نوٹ کر لیں, سورۃ نمل آیت نمبر 30 اور 31, یہ 41 مرتبہ زہر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے آپ نے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ کے رحم سے کامیابی ہوگی. 71 ڈیز کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کر لیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اسما ہیں یوٹیوب پہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے شوہر شکی مزاج ہیں, بخیل ہیں اور ضدی ہیں. وہ اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہیں کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. یہ تو سارے عیب جمع کر دیا آپ نے, شکی بھی ہے اور ضدی بھی ہے اور بخیل بھی ہیں. تو کیونکہ اگر شوہر کہتا ہے نا کہ وہ سخی دل ہو تو بیوی جب باقی ساری اس کی عیب جب بھول جاتی ہے. ہاں سخی دل ہو تو پھر وہ شکی مزاج بھی قبول ہے, پھر ضدی بھی قبول ہے. کھلے ہاتھ سے بیوی کو دیتا بانٹتا ہو تو وہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کی. دیکھیں یہ نالائق تو وہ بھی ہے, بخیل بھی ہے. تو بہرحال آپ کافی مشکل میں لگتی ہیں, تو اس لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یا بدوہو, یا بدوہو یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد. بے دال واو ہے حلوے والی, بدوہو 1100 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے, پانی پہ یا میٹھی چیز پہ دم کر کے وہ اپنے شوہر کو کھلانی ہے. یہ 41 ڈیز آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ محبت کرنے لگیں گے اور ان کا دل کھل جائے گا, اور کسی قسم کے شک و شبہ جو ہے وہ محبت کی وجہ سے کرتے ہو تو اچھی بات ہے. اگر یہ شک و شبہ جو ہے کسی نفرت کی وجہ سے کرتے وہ خطرناک ہے. لہٰذا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ شک و شبہ شاکی کیوں ہیں. تو اگر وہ محبت کی وجہ سے, کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے کسی سے انسان, تو اس کے بارے میں مشکوک ہی رہتا ہے کہ یار کسی اور سے تو بات نہیں کر رہی, تو وہ ایک معنی میں اچھا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیوی وہ بادر ہونے لگے. تو آپ یہ شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. ایک کال بھی ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. مفتی منیر سے بات کرنی ہے. جی بات کر رہا ہوں. جی سر بتائیے. مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت 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 اچھا ہے. میں نے آپ سے نا شجرہ مبارک مجھے چاہیے تھا ایک تو, اور مرید بھی ہونا ہے آپ کا, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا نا گلے کی سرجری ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے, تو اب ان کی نا رات کو بھی یا کسی بھی ٹائم نا ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے نا, کبھی کوئی مطلب پانی پھنس جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ایسے جاتی ہے, کھانا کھاتے وقت ان کا سانس رک جاتا ہے. تو اس کے لیے پلیز کچھ کرنے کے لیے بتا دیں. ڈاکٹر کو چیک کروائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی علاج نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اتھم سا آ گیا ہے, اتھم سا آ جاتا ہے, تو اس سے نیچے والا سانس نیچے رہتا ہے, اوپر والا سانس اوپر ہو جاتا ہے. یہی پوچھنا تھا. اور تیسرا میرے کوشچن ہے کہ میری سسٹر کی نا 6 سال ہو گئے شادی ہوئی, تو وہ پاکستان میں ہے اور اس کا ہسبینڈ باہر رہتا ہے. تو کبھی کہتے ہیں آج کام کروائیں گے, آپ کا ویزا لگوائیں گے, کبھی کہتے ہیں کل کروائیں گے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کے لیے سسرال بھی کچھ اچھا نہیں ہے, تو اس کے لیے پلیز کچھ کرنے کے لیے بتا دیں کہ وہ ہسبینڈ کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزرے. بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں, تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. والد صاحب کے لیے سورہ قریش 41 مرتبہ مغرب کے بعد سورہ قریش پڑھنی ہے, اور پڑھ کے جب پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, یا یہ ایک چٹکی نمک پہ دم کر کے اس کو چٹا دیں. نمک 3 دن چٹانا ہے, اس کے بعد باقی آپ پانی پلاتے رہیں. تو 41 ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ. جو ان کو جو سانس کی جو رکاوٹ آتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, بہت مجرب ہے. اور باقی بہن کے لیے کہ ان کے ہسبینڈ کو بلا لیں, اس کے لیے یا جامع ہو یا ودودو, یا جامع یا ودودو, یہ عشاء کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ان کو بلا لیں گے, اور 71 ڈیز کی نیت کرنی ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی آپ جو ہے وہ آپریٹر کو اپنا نمبر نوٹ کروا دیں, اور انشاءاللہ آپ سے ایڈریس لے کے شجرہ آپ کو بھیج دیں گے, اور آپ کو جو سلسلے میں بیعت بھی کر لیں گے. بہت شکریہ.
فیس بک پہ سوال ہے, مجھے نام یاد نہیں, کسی کا سوال ہے. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ جو کریم استعمال کرتی ہیں اس میں کاؤ یا شیپ کی چربی فیٹ شامل ہے جو کہ شاید ذبح نہیں ہوتی صحیح طریقے سے, تو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں, اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ چربی اس کے اندر ڈالی گئی ہے اور تو وہ کیمیکل پروسیس سے گزر چکی ہے, یعنی اس کی ماہیت بدل گئی ہے, تو پھر اس کو استعمال کر سکتے, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. یہ دیکھ لیا جائے, کیونکہ وہ چربی صابن میں بھی ڈلتی ہے لیکن وہ کیمیکل پروسیس سے گزر کے اس کی ماہیت چینج ہو جاتی ہے, تو پھر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. صرف خنزیر جو ہوتا ہے, خنزیر کا بھی کوئی بھی جز جو ہے وہ ماہیت بدلنے سے بھی کام دیتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نجس عین ہے. لیکن یہاں اگر ماہیت بدل جاتی ہے, اور عام طور پہ بدل جاتی ماہیت اس کی, تو پھر وہ کیمیکل پروسیس گزر چکی ہوتی ہے, تو اس صورت میں استعمال کرنے میں مذاقہ نہیں ہے. بہت شکریہ. نازیہ ہیں یوٹیوب پہ, یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. ہاں, تو اس کے لیے نوٹ کر لیں, شادی کے لیے سورۃ یاسین آیت نمبر 36 یہ 101 دفعہ پڑھنی عشاء کے بعد, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور 90 دن کی نیت سے یہ وظیفہ شروع کر لیں. انشاءاللہ بہت مجرب ہے, بہت اچھا رشتہ آ جائے گا اور وہاں طے بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ. مفتی صاحب, جیسے ہماری پہلے سیگمنٹ میں ہماری بات ہوئی تھی, اور بات ہوئی تھی پہلے عشرہ کے اختتام کی کہ ختم ہونے والا ہے, تو اس میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ نے تو بڑی آسان بات بتا دی کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں اور اس کے بعد استغفار پڑھیں. تو میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ توبہ صرف اب کیونکہ ایک آدھ روز ہی رہ گیا, تو ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے پورے عشرے میں, یا اس کو زیادہ دفعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں نہیں, وہ اچھا سوال ہے. وہ تو سورۃ توبہ کا تو یہ کہ روز ہی پڑھنی چاہیے, کیونکہ روز سورۃ یعنی صلاۃ التوبہ روز ہی کر لینی چاہیے, کیونکہ دن بھر کے انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, لائف میں ہو چکی ہیں, تو بیسٹ ہے روز کا اہتمام کرے. روز کا نہیں تو چونکہ یہ عشرہ جو ہے پورا, یہ چونکہ ایک مدت ہے, سرٹن ٹائم ہے جس میں کوتاہیاں ہوئیں, کہ اب تک وہ رحمتیں لوٹی نہیں ہیں, اب یہ ختم ہونے والے وہ وقت, تو اس میں اینڈ پہ 2 رکعت توبہ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اب تک کی وہ ساری سمیٹ لے, تو اس لیے اس وقت پڑھ لے. لیکن باقی آگے جو ہے وہ بالکل روز پڑھے, بہت اچھا ہے. ہاں, 2 رکعت نماز توبہ, بلکہ مزے کی بات یہ کہ 2 نفلوں میں کئی نیتیں آپ داخل کر سکتے ہیں. جی, صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لیں, صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لیں, صلاۃ شکرانہ کی بھی نیت کر لیں, صلاۃ استخارہ کی بھی نیت کر لیں. یعنی 4 نیتیں 2 نفل میں جمع ہو سکتی ہیں. یہ بڑی آسانی بات ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں پہ کوتاہی پہ جو توبہ ہو رہی ہے اور جناب وہ نعمتوں پہ شکر ہو رہا ہے, اور آئندہ کے حصول کے لیے حاجت مانگ رہا ہے, اور آئندہ کی رہنمائی کے لیے استخارہ کر رہا ہے, تو چاروں چیزیں جمع ہو گئی. آسان بالکل, 2 رکعت میں سب ملے گا. تو یہ بہت زبردست چیز ہے, اس کا اہتمام کریں. بہت شکریہ. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. جی فرمائیے. جی, وہ جب میں بینک جا رہا ہوتا مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے, جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. اچھا, چلیے ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ. جی ہاں, تو ایسا لگتا ہے کوئی عصیبی چیز ہے, جو شیطانی عصیبی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے, اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ جب گھر سے آپ نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کے ایک مرتبہ اپنے چاروں طرف پھونک لیا کریں, بلکہ 6 طرف پھونکیں, سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, تو 6 طرف پھونکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا حصار ملائکہ کا قائم ہو جائے گا, پھر کوئی شیطانی چیز قریب نہیں آئے گی. ایک تو اس کا اہتمام کریں. دوسرا, مغرب کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی 19 دفعہ اور سورۃ فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر لیا کریں, اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں. 41 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ ایسی کوئی شیطانی چیز آپ کو دائیں بائیں سے بادر نہیں کرے گی, اور ہر طرح حفاظت رہے گی. بہت شکریہ. مفتی صاحب, دوسری بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے خواتین و حضرات, آپ کو ہم CH الفا کے بارے میں بتاتے چلیں. یہ ہمارے اسپانسرز بھی ہیں, اور ان کی دوا جو جوڑوں کے لیے بہترین دوا ہے, جس کے رزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. ہمارے پاس لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ یہ دوا استعمال کر رہے ہیں,
جوڑوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے یا اور کسی قسم کے بھی جوڑوں کے درد کے لیے آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جرمنی کی بنی ہوئی یہ دوا ہے اور حلال اجزاء سے یہ دوا بنائی جاتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ انہیں کال کر سکتے ہیں 7122126749 اور رحم ٹی وی کا حوالہ دیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات چیت کریں، آپ کو ایک بار پھر رحم ٹی وی کی جانب سے رمضان کی ڈھیروں مبارکباد ہو۔ آئیے مفتی صاحب سے لطائف علمی کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ کوئی اسلامی تاریخی واقعہ کے پس منظر میں فرمائیے، کون سا واقعہ ہے آج؟ اس حوالے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں جی، اور فقہ کے چوتھے امام ہیں۔ پہلے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سعودیہ وغیرہ میں یہ حنبلی مذہب جو ہے عام طور پہ آفیشیل طور پہ رائج ہے۔ بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا علم و معرفت کا۔ اور جیسے ان کا واقعہ میں نے بتایا بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اللہ قرب کا کیا طریقہ ہے، تو بتایا کہ قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ تو جب ان کا وصال ہونے لگا تو بستر مرگ پہ ہیں، تو شاگردوں نے تلقین کی، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ کیونکہ اس لیے کہ جب روح نکل رہی ہو تو اس وقت تلقین کی جاتی ہے۔ وہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ۔ بعض لوگ تلقین کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اس کو، یہ تلقین نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت وہ ایک خاص تکلیف میں ہوتا ہے، کیفیت میں، تو اس کو آپ جھٹک دے کے نہ پڑھے تو آپ بدگمان ہوں گے اس کے بارے میں۔ اس لیے تلقین کا طریقہ اس کے سامنے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں تو خود اس کی زبان بھی چل پڑے گی، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب شاگردوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل جو سامنے دیکھ رہے ہیں، فرمایا لا لا لا، یہ بول رہے ہیں۔ اچھا، تو شاگرد بڑے حیران کہ یہ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، صرف لا لا بول رہے ہیں، پوری بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کیفیت مدوشی کی سے نکلے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، تو شاگردوں نے کہا حضرت وہ آپ کو ہم کلمہ تلقین کر رہے تھے، آپ پورا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے تھے، آپ لا لا کہہ رہے تھے، اس کا کیا مطلب؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں وہ اس کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم لوگ جو کلمے کی تلقین کر رہے تھے تو ابلیس سامنے ظاہر ہوا میرے۔ اچھا، ابلیس ظاہر ہوا، اور ابلیس نے کہا احمد ابن حنبل تو میرے جو ہے نا وار سے نکل گیا، یعنی تو اب صحیح سالم ایمان لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو بچے نکلا مجھ سے، میں نے ساری زندگی بڑے حملے کیے تم پہ، لیکن تو جو ہے کامیاب ہو گیا، تو نکل گیا میرے ہاتھ سے، یہ اس نے کہا۔ جب اس سے یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں کہا نہیں، لا ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی بھی جان ہے، ابھی نہیں، کیا پتہ ابھی ایمان پہ مروں کہ نہ مروں، پتہ نہیں کون سا کلمہ کفر جاری ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی مجھے اپنے نفس پہ اطمینان نہیں ہے، تو وہ لا جو میں کہہ رہا تھا وہ ابلیس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب میں بالکل مر جاؤں گا، روح نکل جائے گی اور ایمان پہ مروں گا، اب کامیاب ہوں گا۔ اچھا، یہ تو میں وہ لا کہہ رہا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ اولیاء اللہ جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں بھی مل چکی ہیں، انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جب کسی کشتی پہ مسافر گزر رہے تھے تو کسی کو چھینک آئی، چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، یہ کہا۔ اب آپ کو پتہ سنت یہ کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب کشتی دور چلی گئی، آپ نے کنارے پہ کشتی کھڑی تو اس کو کہا یار تم جانے یہ 2 پیسے کی اجرت لو اور مجھے یار اس کشتی کے قریب لے جاؤ، کیونکہ نبی کی میں سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بٹھایا اور جلدی سے لے گیا، اور وہاں قریب جب آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا یرحمک اللہ، یہ کہا اور واپس آ گئے کنارے پہ۔ جیسے کنارے پہ آئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اب آواز آئی کہ احمد ابن حنبل آج تم نے جنت 2 پیسے میں خرید لی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، 2 پیسے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیے اتنے سے عمل، تو اللہ تعالیٰ تو جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں سنا دی گئی ہوں، وہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی بھی ہمیں نفس پر اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم ایمان پہ مرے کہ نہ مرے۔ جی،
تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ آج ہم 2 نمازیں 4 روزے رکھ کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہو جی بس جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہو گیا، جنت تو ہمیں ملنی ہے. نہیں، یہ امام حنبل جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اگلے چند لمحوں کے اندر، کفر پہ مروں گا کہ ایمان پہ مروں گا. اس لیے ایمان کے بارے میں انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ جو مانگتے ہیں نا کہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان کا خاتمہ یہ بڑی ضروری، یہ خوف سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ خوف رہے اپنے نفس پہ کہ یار پتہ نہیں مجھے یہ خاتمہ ایمان پر ملے گا کہ نہیں ملا، تو اب اللہ سے بار بار منظوریاں لے رہے یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا کر، کلمہ نصیب ہو. تو یہ اور رمضان کے مہینے میں یہ خوف آپ کو ویسے مفت میں مل رہا ہے. بالکل، کہ اس کی وجہ سے تو ہم کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں اور خواہشات سے دور ہیں. تو یہ خوف کی دولت احسان کا درجہ ویسے مفت میں مل گیا. اس کے اندر ہی ایمان کو مانگنا بہت ضروری ہے، کثرت سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں جو ایمان کا خاتمہ جو ہے وہ عطا فرما دے، حسن خاتمہ نصیب ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ عین ساری زندگی عبادت گزاری اور آخر میں کوئی ایسا کبر کر بیٹھے کہ تیری نظر سے گر جائے. تو یہ کرتا رہے. اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ آپ کے لیے کر دیا جائے. اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے، تو مغفرت کا یہ جو عشرہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا عشرہ اس میں آپ اپنے بخشش کا فیصلہ کروا لیں. اور اللہ جب ایک دفعہ آپ کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اب سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان بھی سیف ہو گیا. اب انشاءاللہ خاتمے بھی ایمان بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ملے گی. وہ اس کو حاصل کریں. اور اس کا طریقہ وہی واضح ہے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ 2 رکعت کا اہتمام اب آپ کریں کہ پچھلا سارا سمیٹ لیں اور 2 رکعت آگے والا سمیٹنے کے لیے بھی کرتے رہیں. 2 رکعت روز پڑھیں کہ یا اللہ ایمان کا خاتمہ عطا فرما اور یہ اس عشرے کے اندر آپ بخشے گا، میرے لیے تو فیصلہ کر ہی دیں. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو قرائن کے ذریعے سے، سچے خوابوں کے ذریعے سے ظاہر بھی کر دے کہ تجھے میں نے دے دی بخشش اپنی، تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ 2 رکعت کا عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگتے رہے. اسی ٹاپک پہ اور بات کریں گے، لیکن ایک کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. فرمائیے. جی فرمائیے. جی جی میرا بیٹا جو ہے عمان میں ہے، 1 مہینے سے خیر خبر نہیں ہے. اچھا، آپ کا بیٹا عمان میں ہے اور کچھ عرصے سے اس کی خیر خبر نہیں ہے. جی، اس کا نام عمران اختر ہے. عمران اختر، اچھا ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب کیا ان کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ جو 2 وظیفے نوٹ کر لیں. ایک تو سورۃ طارق کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے غالباً، انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر. یہ آیت آپ نے عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھنی ہے. آج کل تراویح ہیں تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، تراویح سے فارغ ہو کے اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے یہ تصور کر کے اس بچے پہ دم کر دیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس کو خیر و عافیت سے لے آئے. دوسرا، ہر نماز کے بعد 101 دفعہ یا معیدو پڑھنا ہے. یا معیدو، میم عین یا اور دال، تو یا معیدو 101 دفعہ، اول آخری 11 دفعہ درود شریف یا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 101 دفعہ. تو یہ عمل 2 شروع کر لیں اور 71 ڈیز کی نیت کر لیں. بہت مجرب ہے، انشاءاللہ آپ کو 2-3 ہفتے میں خبر آ جائے گی خیر و عافیت کی اور آپ کا رابطہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ایک کال اور ہے. السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب، میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے سوچ قریش کرنا، کیا انہوں نے خود پڑھنی ہے یا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ اور یہ پتا کرنا تھا اور نمبر بھی لکھوانا تھا. ٹھیک جی ٹھیک. ہاں، تو اس میں ایسا کہ نہیں، وہ خود پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ خود پڑھ سکتے تو بہت اچھا ہے، خود پڑھ لیں، ورنہ یہ کوئی اور پڑھ کے بھی ان پہ دم کر سکتا ہے اور پانی دم کر کے ان کو دے سکتا ہے. اور اگر خود جو ساری نہیں پڑھ سکتے تو صرف 7 دفعہ روز پڑھ لیا کریں. صرف کوئی 7 دفعہ خود پڑھ لیا کریں اور باقی 41 دفعہ جو ہے کوئی دوسرا پڑھ کے ان کو دم کر کے پانی دے دے. اور نمبر جو آپ کا وہ آپریٹر کے پاس آ گیا ہوگا تو آپریٹر نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا اور آپ کو چیزیں بھیج دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے ایک بات پوچھنا تھا کہ ہمارے مطلب ابھی رمضان میں ہمارے مجھے نا اذان آتی ہیں ہلکی سی، ایسے لگتا ہے کہ بہت دور سے کہیں سے آواز آ رہی ہے. اور کافی دفعہ رمضان میں زیادہ پہلے تو میرے بیٹے کو آواز آتی تھی
اور اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اب مجھے ہی صرف اب یہ اسپیشلی رمضان میں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے. تو اس کا پوچھنا تھا, اور ایک خواب کا پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شخص ہے کہ میں سارے مسئلے حل کر دوں گا, اور بہت ساری پیاز چھیل رہے اور پیاز کٹ رہی ہے, بہت ساری پیاز کٹ رہی ہے. تو یہ دو چیزوں کے مجھے جواب. جی ہاں, اس کے لیے جو اذان والا عمل ہے کیفیت جو ظاہر ہوتی ہے اچھی کیفیت ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کا اعلان ہے. انشاءاللہ آپ نیکیوں پر کاربند رہیں اور رمضان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو آپ کے لیے کامیابی اور عافیت کا فیصلہ ہوگا. اور اذان کا اس طریقے سے سنائی دینا اچھی بشارت ہے. اور باقی خواب میں بھی اچھا اشارہ ہے, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پیاز وہ شخص کاٹ رہا ہے, اس کے بعد تھوڑی سی جو تکلیف آئی ہوئی ہے وہ برداشت کریں, صبر کریں تھوڑا سا, بہت جلدی آپ کے لیے اچھا فیصلہ ہو جائے گا, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بہت شکریہ. غزال ہیں یوٹیوب پہ کینیڈا سے, وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کی والدہ پاکستان میں بہت بیمار ہیں, انہوں نے کینیڈا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے, تو وہ چاہتی ہیں کہ دعا بھی کریں اور وظیفہ بھی بتائیں کہ وہ کینیڈا آ جائیں اور ان کا علاج ہو جائے. اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, یہ 101 دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد, اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں اور اس 71 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر لیں. تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے ان کا ویزا لگ جائے گا اور آسانی سے آ جائیں گی. باقی جو بیمار ہیں اس کے لیے نوٹ کر لیں سورہ قریش 7 مرتبہ وہ خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں, اور یہ 41 ڈیز کرنا ہے. بہت مجرب انشاءاللہ ان کو صحت و عافیت ہو جائے گی. مفتی صاحب بہت شکریہ. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہماری بہت سی کالز ہیں, یوٹیوب پر بھی سوالات ہیں, فیس بک پر بھی سوالات ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں. خواتین حضرات مجبوری ہے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے سنڈے کو پھر ملاقات ہوگی, اور اس وقت کال کیجیے گا, شروع میں کال کیجیے گا تاکہ آپ سے بات بھی ہو جائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, مفتی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیں آپ. خواتین حضرات اب اپنا خیال رکھیں. دوسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے, اور مفتی صاحب کی بتائی ہوئی نصیحتوں پہ ضرور عمل کریں اور اپنے لیے معافی کا بندوبست کروائیے. آپ کا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم.